अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं इल्मी बैठक। आज इल्मी बैठक के मेहमान इस इलाका की हर दिल अजीज मारूफ शख्सियत, सुपीरियर कॉलेज में इंग्लिश शोबा से मुंसलिक प्रोफेसर आदिल अली साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एमए इंग्लिश, डिप्लोमा टेफल और एमए टेफल और लैंग्विस्टिक एमफिल कर रहे हैं। तो आइए ये सब जानने की कोशिश करते हैं कि तालीम के हवाले से कि वो क्या कहते हैं और तालीम कितनी ज़रूरी है, और इंग्लिश बहुत मुश्किल समझते हैं बच्चे, तो इंग्लिश क्यों ज़रूरी है और इंग्लिश को सीखने के लिए क्या करना चाहिए तुलाबा को, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सिद्दीकी साहब। प्रोफेसर आदिल अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह इल्मी बैठक में अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। वेलकम सर। इतनी कम उम्री में इतना बड़ा टैलेंट कि चुंडा शहर में प्रोफेसर, टीचर्स, स्टूडेंट्स की जुबान पर आपका ही नाम, इसकी क्या वजह है? सिद्दीकी साहब, सबसे बड़ी वजह तो ये होती है कि सारा कुछ अल्लाह की देन है। इज्जत जिल्लत जो है वो एक मुसलमान होने के नाते जो है वो बीइंग ए मुस्लिम, हमारा यकीन यही है, हमारा अकीदा यही है कि इज्जत जिल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है। फिर दूसरा, इंसान की जो है वो कुछ मेहनत होती है। इंसान जो है वो जब जितनी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको उतना ही फल देते हैं। कुछ लोग जो है वो ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको फल भी उतना ही, अल्लाह ताला की इज्जत जो अल्लाह ताला की अताअत है, अल्लाह ताला उतना ही जो है उसे नवाजते हैं। फिर इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे टीचर्स का है, जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुंचाया है। कौन कौन से टीचर्स हैं? जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नाम जो है वो राणा नसीर साहब का है, वकार भट्टी साहब का है, प्रोफेसर नईम अरशद साहब का है, जो हमारे इस एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर मैं हायर लेवल की बात करूं तो सियालकोट वाली साइड पे प्रोफेसर नसीर अहमद हाजी साहब है। उनका जो है वो बहुत बड़ा एक लिटरेचर में नाम है, इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि मरे कॉलेज के जो है वो प्रोफेसर हैं, अब डीन भी हैं। फिर प्रोफेसर यासर अब्बास बेग साहब हैं, वो जो एक बहुत बड़ा नाम है। फिर वहां पर ही हमारे इलाके की टीचर प्रोफेसर महबूब आरिफ साहब हैं। ये जो मेरे टीचर्स हैं, इनका जो है वो बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने जो है मुझे इस कदर पॉलिश किया, इस तरह इनकी जो है वो गाइडलाइन, कि मैं जो है वो आज इस काबिल हो गया। आदिल भैया, हमें ये भी बताएं कि कॉलेजेस यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा है चुंडा के अंदर, सुपीरियर कॉलेज में ही क्यों टीच किया? जुबैर भाई, उसकी भी जो है वो सबसे बड़ी वजह जो है वो मेरे उस्ताद हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो मुझे जो है वो आपने दावत दी तो मैं यहाँ पर जो मुझे इस काबिल समझा, मैं यहाँ पर आया आपके पास जो है। तो वो असल में जो है वो वहां पर जाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मेरे उस्ताद। तो वहां पर जो मेरे उस्ताद है राणा नसीर साहब और वकार अहमद भट्टी साहब, उनकी वजह से मैं वहां पर हूँ। क्योंकि उन्होंने देखिए, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है वो यही है कि उसका टीचर उसको कहे कि नहीं, तुमने कहीं और नहीं जाना, तुमने मेरे अंडर जो है वो काम करना है। और मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी जो है वो अल्लाह ताला की नवाजिश आप पे जो है वो अल्लाह ताला की जो अता है, इससे बढ़ के नहीं हो सकती। आप भी ये सादत समझते हैं कि अपने उस्तादा की जेर निगरानी में टीच करूं ज्यादा अच्छा है? देखिए, मुझे जो है वो वहां पर अगर मैं गया हूँ सुपीरियर कॉलेज चुंडा में, तो वहां पर मैं उनकी जेर निगरानी, उनसे जो है वो हमारे बाप भी पढ़े हैं, फिर जो है वो 3 नस्लें जो है वो उनसे पढ़ी हैं, वकार अहमद भट्टी साहब से। अगर आपको जो है वो नहीं पता तो आप पता चल जाएगा। वकार अहमद भट्टी साहब के जो वालिद गिरामी है, मैं उनका शागिर्द हूँ, माशाल्लाह, मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो का बहुत बड़ा बुलंद वकार है माशाल्लाह, अल्लाह पाक कायम दायम रखे। अगर मैं उनके जेरे साया जो है वो टीच करता हूँ तो मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले मैंने सीखा है, फिर जो है वो उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि अब वो मुझे जो है वो पहले एक स्टूडेंट के तौर पर था, अब मैं वहां पर जो है वो उनके एज ए टीचर हूँ। और टीचर होने के नाते जो है वो वहां पर मैं उनके टीचिंग स्किल्स, जो पिछले जो है वो 40-50 साल से वो पढ़ाते आ रहे हैं, काफी देर से पढ़ाते आ रहे हैं माशाल्लाह, तो वहां से जो है वो जो उनके एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा है उनका, उस तजर्बे से जो है वो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे किस इंग्लिश के शोबे से मुंसलिक है? जी, इंग्लिश जो है वो वहाँ पर एज ए इंग्लिश टीचर हूँ मैं, और वहाँ पर जो है वो बच्चों की इंग्लिश जो है वो आदिल साहब, क्योंकि इंग्लिश के हवाले से अक्सर सुनने में मिला है कि बच्चे बहुत कमजोर है इंग्लिश में खास तौर पर, और इंग्लिश नहीं सीखते, तो क्या इंग्लिश सीखना जरूरी है? देखिए सिद्दीकी साहब, इंग्लिश जो है वो हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, कि ये जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, बैन अल-क़वामी, जिसे हम अपनी जुबान उर्दू में कहेंगे, कि ये जो है वो एक बैन अल-क़वामी जुबान बन चुकी है।
اسے لنگوسٹک کی ٹرم میں کہا جاتا ہے. لنگوسٹک اگر پڑھی ہو تو اس میں جو ہے وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے, ہم لوگ پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں کہ لینگویج ہاؤ ٹو پروناؤنس دا ورڈز, کہ جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو ہماری اردو میں بھی فرق ہوتا ہے بولنے میں, ہر انسان کا جو ہے وہ اپنا اپنا لہجہ ہوتا ہے. پھر وہاں پر جو ہے وہ ایکوریٹ انگلش کیسے بولنی ہے ہم لوگوں نے ہمیں سکھایا جاتا ہے. اس میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے لنگوا فرینکا. لنگوا فرینکا. اب لنگوا فرینکا کیا ہوتا ہے؟ ایکچوئل میں لنگوا فرینکا یہ ہے کہ ہماری یہاں پر اردو ہے, اگر باہر چلے جاتے ہیں کہیں پر تو وہاں پر ہو سکتا ہے جو بنگلہ دیشی ہیں وہ بنگلہ دیش کی زبان بولتے ہیں, انڈین لوگ ہیں تو ہمارے ہی ایریا میں اگر چلے جائیں تو اگر کے پی کے میں چلے جاتے ہیں, خیبر پختونخوا میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر لوگ جو ہے وہ تو بولتے ہیں وہ جو پشاوری ان کی لینگویج ہے پٹھانی وہ بولتے ہیں. تو ہم کیسے جو ہے وہ وہاں پر پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں. اگر ہم لوگ اپنے ملک کے لحاظ سے دیکھیں تو اردو ہماری لنگوا فرینکا ہے. وہ کس لحاظ سے؟ جہاں مرضی چلے جاتے ہیں اگر ہمیں اردو آتی ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ اردو لینگویج تو انٹرنیشنل یہ بھی زبان ہے اور بہت سارے کثیر ممالک میں یہ بولی جاتی ہے. لیکن جو انگلش لینگویج ہے وہ آئی تھنک جو ہے وہ اگر ناٹ میکنگ اے مسٹیک, اگر میں غلطی نہیں کر رہا, غلطی پہ نہیں ہوں, تو جو ہماری یہ جو یونیورس ہے, یہ جو ہمارے ورلڈ پلینٹ ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ 53 کنٹریز یعنی کہ 53 جو ہے وہ ممالک میں یہ لینگویج بولی جاتی ہے. اگر ہم لوگ جو ہے وہ کہیں پر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر جا کر اگر ہمیں اردو جو ہے وہ اردو نہیں آتی ان لوگوں کو, باہر ممالک میں چلے جاتے ہیں, سنگاپور چلے جاتے ہیں ہم لوگ, اگر ہم یورپین کنٹریز میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم نے کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, بات چیت کرنی ہے, تو اس میں بات چیت کا صرف ایک ہی ذریعہ ہمارے پاس انگلش. رادر دین ہم لوگ جو ہے وہ کوئی اور لینگویج بولے وہاں پر, اگر ہم جو ہے وہ وہاں پر ہمیں سنگاپور میں چلے جاتے ہیں, جاپان میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر ہمیں جاپانیز نہیں آتی, ان کی جو زبان ہے انگلش آتی ہے, تو دین وی کین کمیونیکیٹ. تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنا اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, ایزیلی جو ہے وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے, ہم اپنا میسج ان تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا عادل بھائی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو بچے جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ لینگویج میں بات کر سکتے ہیں, اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے, تو اس کا انگلش سیکھنے کا کیا آسان طریقہ ہے؟ دیکھیں صدیقی صاحب, اصل میں نا پرابلمز ہر جگہ. پھر پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بولے کیسے, پھر ہمیں کہا جاتا ہے لکھیں اس کو. لیکن اگر نیچر کا قانون دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا قانون دیکھیں, تو بچہ جو ہے وہ جہاں پر پیدا ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے سنتا ہے. جو وہ سنتا رہتا ہے, جیسے جیسے وہ سنتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے, اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تم نے بولنا ہے, وہ خود ہی اسی زبان میں بولنا شروع کر دیتا ہے جو سن رہا ہے, جو وہ سنتا آ رہا ہے. ہم لوگ ہیں جیسے ہی بچہ بولنا ہمارے یہاں پر بولنا شروع ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اگر پنجابی ہے تو پنجابی بولنا شروع, پنجابی میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ نیچر کا قانون ہے, قدرت کا قانون ہے. تو اگر ہم نے انگلش جو ہے وہ یہ ہماری سیکنڈ لینگویج ہے, سیکنڈ 2 لینگویجز ہیں. جیسے فرسٹ لینگویج وہ ہوتی ہے جس میں ہم لوگ جو ہیں وہ جو ہماری خود کی زبان ہوتی ہے, جس کو ہم مادری بھی کہتے ہیں, قومی زبان بھی کہتے ہیں. جیسے کہ پنجاب ہے, پنجاب میں ہماری مادری زبان ہے, اور نیشنل جو لینگویج ہے وہ ہماری اردو ہے, قومی زبان جس کو کہتے ہیں. جی, تو انگلش کے لیے ظاہری بات ہے سیکھنا پڑے گا. انگلش کو کیسے, کون سا ایسا آسانی, کوئی ایسا آسان سا فارمولا ہو جسے انگلش آسان سے سیکھی جائے, جو بچوں کے اندر ہیزیٹیشن ہے وہ ختم ہو, اور وہ اس کو جیسے سبجیکٹ کے طور پہ انگلش کو وہ نہیں ایکسیپٹ کر, وہ کہتا بہت مشکل ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو اس کا آپ کے پاس کیا کوئی ایسا فارمولا؟ میرے پاس جو سب سے بہترین فارمولا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ لسننگ, جو اس کو جو ہے وہ لسننگ ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ وہ سنے. جب وہ سننے کا عادی ہو جائے گا پھر وہ بولنا خود ہی شروع کر دے گا. دیکھیں غلطیاں جو ہے وہ ہر جگہ ہے, اردو بولتے تو اردو بھی ہماری پرفیکٹ نہیں ہے, اس میں بھی غلطیاں ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ جو مرضی ورڈ بول دیتے ہیں, گرامر نہیں ہم لوگوں نے کبھی میٹر کی, کیونکہ ہماری خود کی لینگویج روانگی نہیں ہے جیسے زبان. اسی طرح جب وہ ایک فلو کے ساتھ بولنا شروع کر دیتا ہے بچہ, تو پھر اس کو جو ہے وہ غلطی کا احساس نہیں ہوتا, وہ غلطیاں اوور کم جو ہے وہ خود اسٹیپ بائی اسٹیپ خود ہی کرتا جاتا ہے. لیکن جو بیسک اسٹیپ ہے میرے خیال سے وہ یہی ہے کہ جب سب سے پہلے جو ہے وہ اسے سننے کی عادت ہونی چاہیے. جب وہ سنے گا پھر وہ بولتا ہے, بولے گا تو پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ لکھے. جب وہ لکھے گا خود آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اس کو گرامر, ساتھ ساتھ گرامر سکھاتے جائیں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو انگلش لینگویج سکھاتے جائیں کہ کیا ہے, لٹریچر سکھاتے جائیں کہ کیا ہے. تو وہ خود ہی جو ہے وہ ہر چیز کو اوور کم کرتا جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر جو ہے وہ میں بول رہا ہوں تو یہاں پر میری غلطی آ گئی.
یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے لینگویج کو سیکھنے کا، لیکن ہم خود بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو الٹ کر دیتے ہیں پروسیس کا. ہم جو ہے وہ سب سے پہلے اسے کہتے ہیں بولنے کی کوشش کرو، لکھنے کی کوشش کرو، وہ سنتا تو ہے ہی نہیں، تو اسے جو ہے وہ سمجھ آتی نہیں ہے کوئی بھی. پھر بچہ تو کنفیوز ہو جاتا ہے، وہیں سے کنفیوژن سے اس کا جو ہے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب سننا چاہیے لازمی، پہلے سماعت کرے اس کے بعد پھر وہ اس کو بولے. جی زبیر بھائی، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نیچر کا قانون ہے، یونیورسل لا اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ترتیب بتائی ہے، بھائی پہلے سننا ہے آپ نے پھر بولنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عادل بھائی ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کروڑوں بچے، تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب دیکھ لیں ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں زبیر بھائی، پرابلمز جو ہیں وہ پرابلمز شروع سے ہی چلتی آ رہی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ یہی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے، یعنی کہ کچھ ترقی کر رہا ہے، ابھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. جی. مسائل جو ہے وہ بہت سارے ہیں ہمارے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے. اس کے لیے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اتنی زیادہ ہمارا جو ایریا پنجاب کا، اس میں تو پھر بھی الحمدللہ جو یہاں پر شرح ہے لٹریچر کی، خواندگی کی یا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ہے. لیکن اگر دوسری جو پروونسز ہیں، دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پر دیکھا جائے تو وہاں پر تو بہت کم ہے. تو ہمیں جو ہے وہ مل کے خود کچھ ایسا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہیے جس سے جو ہے وہ بچوں کو، اگر ہم صبح کے ٹائم جو ہے وہ نہیں دے سکتے ٹائم ان کو، تو ان کے لیے جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم ایسی کو کلاس دی جائے جس میں وہ اتنے کیپیبل ہو جائیں کہ وہ خود جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھنا لکھنا جو ہے وہ اتنا جان جائے کہ دنیا کا مقابلہ کر سکے. کیونکہ جب تک ہم لوگ جو ہے وہ ہمارا لٹریسی ریٹ، جب تک ہم پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ کبھی بھی مت سوچیں. پروفیسر صاحب اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتے جائیں کہ اگر جیسے آپ نے صحیح بتایا، اس میں کوئی شک نہیں، کچھ بچے ایسے بھی ہیں جیسے بھٹا پہ کام کرتے ہیں، بہت چائلڈ کا قانون بھی بنا ہوا ہے اس کے باوجود بھی کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ تعلیم سے محروم ہوتے ہیں. کچھ بچے بہت زیادہ جیسے پسماندہ علاقے ہیں، اور یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، انڈونیشیا کے اندر بھی ہے سنگیانگ جی، اور چائنا کے اندر بھی ہے جی، وہاں پر بھی ایسے علاقے ہیں جس کے تعلیم کے اصول کے لیے کتنا ان کو سفر کرنا پڑتا ہے اور مخدوش پل سے گزرتے ہیں، اتنی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہی تعلیم اصول کے لیے کہ وہ اسکول میں پہنچ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ اویئرنیس دی ہوئی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بچے ہیں تعلیم سے محروم، ان کو کیا اویئرنیس دینی چاہیے کہ وہ بھی اسکول کی طرف آئیں، تعلیم حاصل کریں، ان کا شوق بڑھے. سر دیکھیں، جب ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں گے، بچوں کو موٹیویٹ کریں گے، کیونکہ موٹیویشن کسی کو آپ مار کے یا جھڑک کے کچھ بھی نہیں کروا سکتے. صرف ایک ہی چیز ہے، موٹیویشن. جب آپ کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ مائل کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، آمادہ کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، تو پھر بھی کچھ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ادروائز ایسا نہیں ہے. جو ہمارے بچے اگر بہت شکریہ زبیر صدیقی بھائی، آپ کا جو ہے وہ آپ نے مجھے دعوت دی اور یہاں پر علمی بیٹھک میں مجھے جو ہے وہ اپنے اظہارات جو ہے وہ کرنے کا مجھے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کا آپ نے موقع دیا. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اگر نیکسٹ ٹائم آپ مجھے بلائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم بھی میں آپ کو جو ہے وہ، جیسے آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی، سوال کی، بہت ہی جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ تو تھا میرے لیے کہ آپ نے اتنے مشکل سوال جو ہے وہ پوچھے، لیکن جو ہے وہ بہت ہی میرے لیے جو ہے وہ فائدہ مند تھے. جو ہے وہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ لوگوں کے جو کویشچن ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اسی طرح مجھے جو ہے وہ نیکسٹ اسی طرح جو ہے وہ ڈیٹیل سے پوچھیں گے اور میں اسی طرح جو ہے وہ بہت کچھ سیکھوں گا. تو میں آپ کا اور آپ کی جو ٹیم ہے اس کا بہت مشکور ہوں. آپ لوگوں نے جو ہے وہ مجھے ٹائم دیا. بنڈل آف تھینکس سر. جی بالکل، جیسا کہ اسپیرنگ کالج کے انگلش ٹیچر ہمارے پروفیسر عادل علی صاحب، ہونہار، اس علاقے کی ہر دل عزیز اور معروف شخصیت، جو پروفیسرز، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لب پر ان کا نام آتا ہے، تو اس حوالے سے ماشاءاللہ علمی بیٹھک میں انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ان کا بہت شکریہ اور علمی باتیں کی، اور ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کی ترقی کا راز تعلیم کے درست ہونے میں مضمر ہے. جب تعلیم کا شعبہ درست ہوگا تو باقی شعبے بھی آزاد اور مستحکم اور مضبوط ہوں گے. تو یہ بہت ہی اچھی بیٹھک رہی. اس حوالے سے کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا اور ہماری علمی بیٹھک دیکھتے رہیے گا. بہت شکریہ پروفیسر عادل علی بھائی کا. السلام علیکم.